मबाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम अव वज़नुहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका तर्जुमा है, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है। जो लोगों से नाप कर लें तो पूरा पूरा लें, और जब उनको नाप या तोल कर दें तो कम कर दें। क्या ये लोग नहीं जानते कि ये जिंदा करके उठाए भी जाएंगे एक बड़े ही सख्त दिन में, जिस दिन तमाम इंसान रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े होंगे। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे भाइयों, ये सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 1 से 6 मैंने आपके सामने तिलावत और उसका तर्जुमा पेश किया। इस आयत में बाहिमी जो मामलात हैं, खुसूसन मुसलमानों के दरमियान और इंसानों के दरमियान, उसके बारे में बुनियादी उसूल फरमाया गया है अल्लाह ताला की तरफ से कि जब कोई लेन देन का मामला करो तो इंसाफ पर मबनी मामला करो। ऐसा ना हो कि तुम मुआवजा तो पूरा ले लो, लेकिन जो तुमने जिन्स या जो खिदमात किसी उसके एवज मुआवजे के देनी है उसमें डंडी मार जाओ, या उसका हक अदा ना करो, उसमें क्वालिटी ख़राब हो जाए, या वो गलत और देर से तुम मुहैया करो। तो ये हुक्म जो है ये आम है उन तमाम मामलात पर कि जो इंसानों के दरमियान इस दुनिया में हम रोज़मर्रा इख्तियार करते हैं। उन मामलात में हम देखते हैं कि हमसे कोताहियाँ ज़्यादा हैं। दीन के मामले में दो तरह के अल्लाह ने अपनी इबादात हैं जो फ़र्ज़ की हैं कि जिसको हम करके, जिसके फ़राइज़, जिसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अल्लाह को राज़ी कर लें। और दूसरे मामलात के लिए उसने खल्क़ का हुक्म दिया गया है, फिर जहाँ पे इंसाफ से काम लेना हर मामले में। तो इस बारे में भी उसी तरह से हमसे पूछगछ होनी है। और आखिरत में अल्लाह ताला खुसूसन ये मामलात में जो कोताही होगी तो उसमें जब तक बंदे से वो माफ़ ना कराए जाएं तो बड़ा सख्त मामला होगा। आखिरत का यहाँ पे हवाला दिया गया है कि उस दिन बड़ा ही सख्त दिन होगा। तमाम इंसान अल्लाह के हुजूर में सामने होंगे, और फिर वहाँ जब इंसाफ होगा तो लोगों पे जो मामलात में कोताही हैं तो फिर वो लोगों से ही माफ़ करानी पड़ेगी। और वहाँ हमें पता है कि फिर वहाँ कोई और चीज़, किसी और चीज़ का वहाँ पे लेन देन नहीं होगा सिवाय नेकी हैं। हमारे इन कोताहियों के बदले फिर गुनाहों से बदलती जाएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बारे में फरमाया कि नाप तोल वाले ताजरों को ख़ास तौर से आगाह किया। फरमाया, तुम लोग दो ऐसे कामों के जिम्मेदार बना दिए गए जिनकी वजह से तुमसे पहली गुजरी हुई कौमें हलाक हुई। तो उसमें यही हवाला है कि दो काम वो क्या है कि जब दो, तो उसका पूरा जो मुआवजा लिया है उसका हक अदा करो, उसके बदले पूरी चीज, अगर वो वजन में है तो वजन पूरा दो, अगर वो नाप तोल में है तो नाप तोल के पूरा दो। और जितने भी मामलात हैं इस पर वो कयास किए जा सकते हैं। तो हमारे जितने भी इस किस्म के मामलात हैं खुसूसन कारोबार से मुताल्लिक, उसमें हमें बिल्कुल वाज़ेह तालीमात कुरान और हदीस में मौजूद हैं। तो कोई शख्स दीन पे अगर ईमान लाता है, इस्लाम पे, तो उसके लिए फिर ये नहीं है कि वो मनमानी करे, उसको फिर वाज़ेह हिदायत मौजूद। फिर हमारे यहाँ ख़ास तौर से इस्लामी तालीमात में लोगों को मांगने से उन्हें पसंदीदा नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर है। एक मौके पर एक अंसारी साहबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए, कहने लगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है अपने गुजारे के लिए। और सवाल किया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि क्या तुम्हारे पास घर में कुछ भी है, तो कोई सामान है? तो कहने लगे कि एक टाट का बिछौना है जिसे हम ओढ़ पे बिछाते हैं, और एक प्याला है जिसमें हम पानी वगैरह पी लेते हैं। आपने फरमाया वो चीज़ें ले आओ। वो दोनों चीज़ें वो ले आए। तो आपने फिर वहाँ सहाबा से पूछा कि भाई इन्हें कौन लेगा और किस मुआवजे के तहत। तो खैर 2 दरहम में वो दोनों चीज़ें नीलाम हो गई। आपने उन्हें 2 दरहम दिए, कहा 1 दरहम से अपने घर की फौरी ग़िज़ा वगैरह की ज़रूरियात पूरी कर लो और दूसरे दरहम से कुल्हाड़ी लेके आओ। तो कुल्हाड़ी लाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसमें उसका दस्ता लगाया और फरमाया कि जाओ और
जंगल से लकड़ियां काटो और उनको फरोख्त करके अपना गुजारा करने की कोशिश करो, और 15 दिन के बाद आकर मुझे रुदात सुनाना, रिपोर्ट देना। 15 दिन बाद वो साहब आए और वो बड़े खुश थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा तो फरमाने लगे कि मैंने 10 दरहम जमा कर लिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेहनत की कमाई तुम्हारे लिए इससे कहीं बेहतर है कि तुम लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरो और क़यामत के रोज तुम्हारे चेहरे पर भीख मांगने का दाव। मेरे भाइयों, हमारे दीन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका तरबियत है जिससे पता चलता है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दीन जो है हमारा वो हुक्म देता है। किसी सूरत में भी आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और खुद आगे बढ़ के कोई कारोबार करे, कोई काम करे, मेहनत और कुछ करने और कारोबार की तरफ इस तरह से तरगीब दी गई है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौके पर साहबा ने पूछा कि सबसे बेहतर कमाई कौन सी है? आपने फरमाया कि अपने हाथ की कमाई, हर वो कारोबार जिसमें झूठ और खयानत ना हो। वो फरमाया कि बेहतरीन दो ये चीज़ों का जिक्र किया, हाथ से कमाई और फिर ऐसा कारोबार जिसमें झूठ और खयानत ना हो। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मामला इससे बरक्स है। हमारे यहाँ हाथ की कमाई, अगर कोई हुनरमंद है, कोई अगर हाथ से काम करने वाला है, तो हमारे माशरे में हमारी एक तारीख रही है गैर मुस्लिमों के साथ जो कल्चर हमने उनसे ले लिया, तो उसमें जात पात की बड़ी तकसीम थी और हाथ से काम करने वाला गोया कि वो हकीर जाना जाता है, कमी कमीन कहलाते हैं। जो लोग हमारे लिए ग़िज़ा के वसाइल पैदा करते हैं, किसान काम करता है, खून पसीने से अपने फसलें उगाता है, वो वहाँ ज़मीनों पे काम करने वालों को नीच समझा जाता है। आज भी ये कैफियत है कि उन्हें अपने बराबर बैठने नहीं देते ज़मींदार। इसी तरह हाथ से काम करने वाले दीगर पेशे जो हैं, जिनके बगैर हमारा काम ही नहीं चल सकता, ज़िंदगी हमारी नहीं गुजरती। मिसाल के तौर से सफाई करने वाले जो जितने भी मजदूर हैं या वर्कर्स हैं, उन्हें हम भंगी कहते हैं, उन्हें हम बिल्कुल नीच ज़ात गलीज़ समझते हैं। इसी तरह से अगर कोई लकड़ी का काम करता है, तो ये एक वुड वर्किंग टेक्नोलॉजी कहीं दुनिया में इसमें मल्टी बिलियन बिजनेस आकिया से लेकर पता नहीं कितनी कंपनियां बन गई। हमारे यहाँ उसको बढ़ई कहा जाता है और उसे हकीर समझा जाता है, खानदानी वो नीच हो जाता है। इसी तरह कसाई, गोश्त का काम करने वाला, वो जी वो तो खानदानी उसका जो है तो खराब हो गया। नाई, कसाई, ये सब नीच जात समझे जाते हैं जो हाथ से काम करते हैं, जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं चलता। मजे की बात है। और वो लोग के जो कोई एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, इस किस्म के जो दीगर लोगों की मेहनतों पे अपना वो चला रहे होते हैं, उनको बड़ा, और मल्टीनेशनल्स का एक कल्चर है, कारपोरेट कल्चर है, वाइट कॉलर जॉब्स, तो ये हमारे यहाँ एक दुरंगी है कि दीन हमारा उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर फरमाते जो हाथ से काम करता है, मेहनत करता है। कारोबार में जो ईमानदारी से काम करता है उसके बारे में बड़ी बशारतें हैं। उसको फरमाया कि वो बेहतरीन कमाई है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस तरफ आएँ, कारोबार की तरफ आएँ। अपने हाथ से काम करने में कोई कबाहत नहीं है, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अब दुनिया में कोई माशरा ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ वाइट कॉलर जॉब हो और माशरे में बाकी जो हार्ड वर्किंग जॉब्स हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, तो वो कोई और फरिश्ते आगे करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें ये जो ऊंच नीच है इसको अपने माशरे से ख़त्म करने की ज़रूरत है। कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब है कि हमेशा सच्चाई इख्तियार करें, झूठी कस्मों से सख्ती से करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़यामत के रोज़ खुदा ताला ना उस शख्स से बात करेगा, ना उसकी तरफ मुंह उठा के देखेगा और ना उसको पाक साफ करके जन्नत में दाखिल करेगा, जो झूठी कस्में खा खा कर अपने कारोबार को फ़रोग़ देने की कोशिश करता है। सेल्समैनशिप में होता है ना कि लोग झूठी तारीफें और कस्में, तो ये हराम है। ये आपकी उस कारोबार को खराब कर देगा। क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला ऐसे शख्स से नाराज़ होगा और उसको गुनाहों का वो अजर बजाय गुनाहों का बाइस होगा। कारोबार में हमेशा दयानत और अमानत इख्तियार करनी चाहिए। अगर कभी किसी को खराब माल देकर या मारूफ मुनाफे से ज़्यादा गैर मामूली नफ़ा लेकर अपनी हलाल कमाई को इस तरह हम हराम बना लेते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत में नबियों, सिद्दीक़ों और शहीदों के साथ होगा। यानी अगर हम ये छोटे छोटे जो वो करते हैं ना चालाकियाँ, और मामूली नफ़े के लिए हम ये कर जाते हैं, बेईमानी और झूठ बोल देते हैं और अमानत दयानत को छोड़ देते हैं, तो इससे हम बहुत बड़ा अजर और सवाब जो है उससे महरूम हो जाते हैं और उससे खैर बरकत भी उड़ जाती है। तो कभी भी कारोबार में थोड़े से फायदे के लिए झूठ ना बोला जाए। ये तिरमिज़ी की हदीस है, फरमाया कि कभी भी अमानत दयानत को ना छोड़ें, झूठ ना बोलें।
اور اسی طرح خریداروں کو اچھے سے اچھا مال فراہم کرنے کی کوشش کیجیے، جس مال پر آپ کو اطمینان نہ ہو کسی خریدار کو نہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلم مومن بھائی کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے وہ چیز خرچ کرو، جو وہ چیز اس کے لیے پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو یہ بھی حرام ہے کہ اگر کوئی چیز سیکنڈ کوالٹی ہے، خراب سے خراب ہے، تو اس کو تعریفیں کر کے نکالا جائے، بلکہ اس میں کوئی عیب ہے تو اسے یہ تعلیم ہے، ترغیب ہے کہ بتا دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے پاک کمائی پر گزارا کیا، میری سنت پر عمل کیا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھا، تو یہ شخص جنتی ہے، بہشت میں داخل ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں تو ایسے کثرت سے لوگ ہیں، آپ نے فرمایا میرے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے، ترمذی کی حدیث ہے۔ تو آج کے دور میں بھی بھلے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور یہ جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں جو کامیاب بزنسز ہیں، ان میں سے اکثر ان کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ وہ ٹرانسپیرنسی سے کام کرتے ہیں، دیانت، امانت اور غلط بیانی سے بچتے ہیں۔ تو اسی میں ترقی کا راز ہے، دنیاوی ترقی بھی اسی میں ہے اور آخرت کی بھلائی بھی اسی میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رزق کی تلاش اور حلال کمائی کے لیے صبح سویرے، کیونکہ صبح کے کاموں میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ بھی آج کل کوتاہی ہے، خصوصاً پاکستان میں، کہ لوگ دیر تک 12-1 بجے تک اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، رات کو دیر تک جاگتے ہیں، صبح میں فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور پھر اس میں خیر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جتنی میرے بھائیوں ترقی ہوئی ہے، جن قوموں نے ترقی کی، اگر آپ وہاں جا کے ان کے معاشرے کو دیکھیں تو وہاں وہ صبح سب سے پہلے وہ اندھیرے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اور 6 بجے کے بعد کسی جگہ آپ امریکہ میں چلے جائیں، کوئی آپ یورپ میں ترقی یافتہ جاپان میں چلے جائیں، وہاں 6 بجے کے بعد کوئی کام نہیں کرتا، وہ پہلے صبح اول وقت میں۔ اور یہ ایک ترقی کا راز ہے۔ ہم نے اس کو تعلیمات کو چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو، دوسرے لوگوں نے اس کو اپنایا اور وہ ترقی کر رہے ہیں۔ خود بھی محنت کیجیے، ملازموں کو، اپنے ٹیم کو، اپنے جو آپ کے ماتحت عملہ ہے اس کو بھی محنت کی عادت۔ تو بغیر محنت کے دنیا میں کوئی راحت نہیں ہے۔ اور اگر آپ مالک ہیں کسی کاروبار کے یا افسر ہیں، تو آپ اگر محنت کریں گے، آپ رول ماڈل بنیں گے، تو آپ کے ملازم، آپ کے ماتحت بھی پھر آپ کی دل سے وہ اس میں تائید کریں گے اور وہ بھی محنت کے عادی ہوں گے۔ اگر آپ صرف وہ نہیں کہتے رہیں اور خود آپ 12-1 بجے آئیں تو وہ کام کیسے چلے گا؟ ملازمین کے اسی طرح حقوق کے بارے میں فیاضی ایثار، اس کا درس دیا گیا ہے، اس کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا اس امت کو پاکیزگی سے نہیں نوازتا جس کے ماحول میں کمزوروں کو ان کا حق نہ دلوایا جائے۔ تو کمزور ہوتے ہیں ملازمین، یہاں پہ تو خاص طور سے جو کفیل اور ایک اسپانسر اور امپلائی کا جو رشتہ ہے، تو اس میں وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا حق نہ دینا یہ بڑا کوتاہی ہے، اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہیں۔ پھر جو آپ کے کسٹمرز ہیں، خریدار ہیں، جن کے ساتھ آپ تجارت کا معاملہ کر رہے ہیں، ان سے ہمیشہ نرمی کا معاملہ کیجیے، قرض مانگنے والوں کے ساتھ نہ سختی کیجیے نہ مایوس کیجیے انہیں، اور ان سے تقاضے میں شدت اختیار نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور تقاضا کرنے میں نرمی اور خوش اخلاقی سے کام لیتا ہے۔ یعنی اس کی تاکید ہے کہ اگر کسی کو آپ اس کی بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ کو وہ ادائیگی میں تھوڑی تاخیر کرا، تو ایسا نہیں کہ آپ بالکل اس کو تباہ کرنے پہ تل جائیں، اس کو تھوڑی سی مہلت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی کسی پہ قرض اگر ہے کسی کا، تو اس کو قرض دینے والے کو اسی رقم کے برابر روزانہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے، جب تک کہ وہ اس کا قرض واپس نہ مل جائے۔ تو اس میں بڑا اجر ہے، اس پہ ہم لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی خواہش ہو کہ خدا اس کو روز قیامت کے غم اور گھٹن سے بچائے، تو اسے چاہیے کہ تنگ دست اور قرضدار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس کے اوپر سے اتار دے۔ قرض کو معاف بھی کر دینے میں بڑا اجر ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ رحم کرے گا جو اس کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں، ان کے ساتھ نرم ہے۔ پھر کسی مال کو اگر اس میں کوئی عیب ہے، ہمیشہ اسے خریدار کو بتا دیجیے اس کی خرابی کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک بازار سے گزر رہے تھے، غلے کے ڈھیر پر نظر پڑی، اس پہ ہاتھ پھیرا تو انگلیاں اندر ڈالی تو اس میں وہ نمی تھی، پانی کا اثر تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس میں یہ گیلا کیوں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈھیر پر بارش ہو گئی تھی تو اس سے گیلا ہے۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا گیلے مال کو، تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے، اور تم دھوکہ دے رہے ہو اس طرح گویا تو۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیو، یہ دھوکہ، جھوٹ، فریب، یہ نفاق ہے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتائی ہیں، اس میں یہ کہ ایک تو یہ جب وعدہ کرے تو اس میں دھوکہ دے، اس کی وعدہ خلافی کرے، جو بات کرے تو جھوٹ بولے،
تو اس سے یہ تمام جو کاروبار ہے یہ حرام ہو جاتا ہے، اس سے جو آمدنی ہوگی وہ سب حرام رزق ہے۔ قیمتیں چڑھنے کے انتظار میں پھر ذخیرہ اندوزی کر لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا گنہگار ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا کیسا برا آدمی ہے، جب خدا چیزوں کو سستا فرما دیتا ہے تو غم میں گھلتا ہے، اور جب قیمتیں چڑھ جاتی ہیں تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہے نا یہ معاملہ، ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے ملک میں پیٹرول سستا ہوا، لوگوں نے اس کو ذخیرہ اندوزی کر لی، روک لیا، پھر انتظار کرتے رہے جب مہنگا ہوا۔ تو یہ بالکل حرام ہے، یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کھانا حرام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمارے لیے آخرت میں پھر اٹھائے گا، اور یہ جب ہم کرتے ہیں تو اس وقت ہم دنیاوی مفاد میں بھول جاتے ہیں۔ اللہ رسول کے احکامات یہ ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، شدید اس پہ پکڑ ہے، یہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا ہے۔ اب لوگوں کے حقوق پھر لوگوں سے ہی معاف کرائیں گے تو پھر اس کی بخشش ہوگی۔ اسی طرح سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج 14 اگست کے حوالے سے اپنا پیارا وطن جو تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے وعدے کیے تھے، وہ ہم نے اللہ سے وعدے کیے تھے، اور وہ وعدے کیا تھے کہ جی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ مقصد یہ تھا کہ جب یہ ملک بنے گا تو اس میں پھر اللہ کے کلمے کو ہم بلند کریں گے، اس کے دیے ہوئے قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کریں گے۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ایک 73 سالہ وعدہ خلافی کی ایک مسلسل ایک داستان ہے جو آج تک جاری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے حکم دیا، سورہ بقرہ آیت 278-79، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، باقی ماندہ سود بھی چھوڑ دو اگر تم ایماندار ہو، بس اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ میرے بھائیو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اس حکم کے برخلاف ہم 73-74 سال سے مستقل لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے آج تک اپنا وہ نظام نہیں بدلا جو سودی نظام تھا، اسلام سے کوسوں دور ہیں ہم نے وعدہ خلافی کی، اس کی وجہ سے پھر ہمارے معاشرے کی جو کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں آج سن رہا تھا 14 اگست کے حوالے سے بڑے جذبے کا اظہار کیا جا رہا تھا، اور ایک ترانے کے جب میں نے وہ کچھ اشعار سنے تو مجھے بڑے عجیب لگے، کیونکہ یہ تو پرانی باتیں ہیں، وہ آج کل پتہ نہیں اب تو یہ بات ہی نہیں کی جاتی۔ وہ اس کے اشعار کچھ یہ تھے کہ دنیا کی سیاست کے عجب رنگ ہے نیارے، اور چلنا ہے مگر تم کو تو قرآن کے سہارے، اور ہر ایک قدم اٹھانا ذرا دیکھ بھال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ تو ہم نے وہ جو وعدے کیے تھے اور جو ہمیں نصیحتیں کی تھی ہمارے بزرگوں نے خاص طور سے، تو وہ تو یہ تھیں کہ قدم اٹھانا ذرا دیکھ بھال کے، اور قرآن چلنا ہے مگر تم کو تو قرآن کے سہارے۔ تو ہم نے یہ سب پسے پوچھ ڈال دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سود سے بچو، یہ اللہ کے خلاف جنگ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تو معیشت نہیں چل سکتی، اور 74 سال سے ہم اس چیز پہ مستقل مصر ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا میرے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، دونوں گواہوں پر لعنت ہے۔ اللہ کی رحمت سے دور ہونا یہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے۔ تو ہم جب مستقل اس پہ مصر ہیں، اور عدالتوں میں جب گئے بھی اس قسم کے قوانین بن کے، تو اس پہ اسٹے لے لیا حکومت۔ اس سود کی وجہ سے ایک تو ہماری معیشت کبھی بھی پنپ نہیں سکتی، آپ لکھ لیجیے۔ یہ کاروبار بھی جتنے بھی ہم اگر سود پہ مبنی کرتے ہیں، اس میں قرضے لینا بینکوں سے سودی اور دینا لوگوں کو، یہ سب حرام ہے میرے بھائی۔ ایسے ہے کہ جیسے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 73 دروازے درج ہیں، ان میں سب سے کمتر دروازہ اتنا خطرناک ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ اب آپ اس سے بتائیے، اس سے بڑھ کے کوئی کسی بھی معاشرے میں کوئی گھناؤنا جرم ہو سکتا ہے؟ سود کی مثال اس طرح ہے، 73 درجے۔ اور اللہ کا یعنی پناہ ہو کہ ہم اس پہ مصر ہیں، ہمارے پوری قوم جو اس پہ لگی ہوئی ہے، اور ہم نے اس قوم نے جو قربانیاں دی تھیں اس کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ یعنی وہ جو بات آ رہی ہے نا کہ جب کوئی وعدہ کیا جاتا ہے، جب کوئی لین دین کیا جاتا ہے تو پھر اس کو پورا حق ادا کرنا چاہیے۔ وہ ہم نے بحیثیت قوم حق ادا کہاں کیا؟ ہم نے قربانیاں لیں، اور اس کے بعد ہم نے لوگوں کی قربانیوں کے بعد جو وعدے کیے تھے انہیں پورا نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے جس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اور اس پہ ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک سفارش کا کلچر ہے جو عام ہے، یعنی ناجائز کاموں کے لیے سفارش کی جاتی ہے اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی سفارش کی تو اس شخص نے اسے سفارش کی وجہ سے ہدیہ دیا، اور اگر اس نے وہ ہدیہ قبول کر لیا تو سود کے ایک بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ عام ہے یہ خرابی کہ بڑے بڑے عہدوں کے لیے جہاں کے
رشوت کی کمائیاں ہیں، جہاں پہ اوپر کی کمائیاں ناجائز، تو وہاں لوگوں کو اپنے تبادلے کروانے کے لیے جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، جن کے وزارتیں جن کے پاس ہوتی ہیں، جن کے پاس سیاسی لیڈرشپ، چیئرمین شپس ہوتی، تو ان سے پرچیاں لے کے پھر اور پیسہ دے کے انہیں باقاعدہ وہاں اپنی تقرری کرائی جاتی ہے. اسی طرح جابس کے لیے بھی پیسہ دیا جاتا ہے. یہ سب اسی سفارش میں آتا ہے، اور یہ بھی سود کی مد میں آتا ہے، جس کے بارے میں انتہائی سخت وعیدیں ہیں. پھر یہ برائی نہیں سمجھا جاتا، اس کے اندر ہمارے اللہ ماشاء اللہ اکثریت جو ہے حکومتوں میں وہ اس چیز کے اندر مبتلا ہے. تو یہ کیفیتیں ہماری جو موجودہ ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں جو ہم نے 74 سال پہلے اس مملکت کو بنانے کے وقت لیڈروں نے خاص طور سے کیے تھے. اور اس کے بعد بھی جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ آتی اسی نام پہ ہیں کہ ہم مدینے کی ریاست بنائیں گے، اور ہم عام آدمی کے لیے ایک فلاحی مدینے جیسی ریاست بنائیں گے، لیکن پھر وہ اسی کرپشن کی تمام روداد میں پھر مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو عیب والی چیز بیچے. اب ہم کر جاتے ہیں انفرادی طور سے بھی کہ کوئی چیز جب ہم بیچتے ہیں، گاڑی ہے، کوئی مشینری ہے گھر کی، تو اکثر اس میں کوئی خرابی ہوتی ہے جو بھی بیچتے ہیں، تو یہ گناہ ہے. اس طرح جو انکم ہوگی وہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. یا تو آپ اس کی خرابی بیان کر دیں یا اسے ٹھیک کرا کے بیچیں. پھر دھوکے سے بولی بڑھانا، یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی چیز نیلام ہو رہی ہے، یا بہت ساری بیٹھے ہیں ڈیلرز ہیں، ان کے تھرو پلاٹس ہیں، بڑی بڑی زمینیں ہیں، تو ان کا سودا جب ہوتا ہے یا وہ بازار میں فروخت کے لیے آتی ہیں تو وہاں وہ کارٹل بنا لیتے ہیں. جو ایجنٹس ہیں پلاٹوں کے لیے خاص طور سے آج کل ہو رہا ہے کہ وہ ایک گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں مل کے سارے اس علاقے کے ڈیلر، پراپرٹی ڈیلر ہیں یا کار ڈیلر، اور کہتے ہیں کہ بھائی اس کو کم سے کم ریٹ پہ لینا ہے، اور پھر اس کو ہم مل کے اس ریٹ سے نیچے لیں گے، اور پھر زیادہ ریٹ پہ مل کے اسی طرح. یہ کارٹل جو ہے یہ پوری دنیا میں، کارپوریٹ ورلڈ میں بھی یہ جرم تصور کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں 14 سال پہلے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا دھوکے سے بولی نہ بڑھاؤ، مکاری اور دھوکہ آگ کا باعث ہے. تو یہ مکاری اور دھوکے سے اس طرح چیزوں کی قیمت بڑھا دینا. ایک پلاٹ آتا ہے بکنے کے لیے، اس کو بیانہ دے کے 6 مہینے کی اس کی مہلت لے لی جاتی ہے، اس کے بعد مارکیٹ میں اس کو زیادہ قیمت پہ طے کر دیا جاتا ہے. اس کا سودا بیچنے والے کو نہیں پتا ہوتا، زیادہ قیمت پہ آگے طے کر کے اور صرف بیانے میں ہی اس کے ڈاکومنٹس لے لیے جاتے ہیں، اور بیچ میں جو ہے وہ رقم ایجنٹس کھا جاتے ہیں. یہ بالکل حرام ہے میرے بھائی، اس کے بارے میں ہمیں احتیاط نہیں ہے. لوگ اس کو جانتے ہی نہیں کہ یہ بھی حرام ہے، اور وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے پراپرٹیز کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، لوگوں کی رہائش کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. پھر جوئے کے بارے میں بھی سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں فرمایا یقیناً شراب، جوا، غیر اللہ کے اڈے اور تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی پلید ہے، شیطان کا عمل ہے، بس اس سے بچ جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ. تو یہ جوئے کی مختلف جو آج کل قسمیں ہیں، اس میں ایک تو یہ لاٹری کے نمبر، انعامی اسکیمیں، انعامی کوپن. آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، میں بھی ایک چیز خریدتا ہوں، وہ ایک خاص قیمت ہم دونوں دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا اس میں ایک کوپن نکلتا ہے انعامی، اس پہ آپ کو اچھی خاصی بعض دفعہ گاڑی مل جاتی ہے، بعض دفعہ کوئی اور. تو یہ بھی ایک طرح لاٹری جو ہے جوئے کی ایک قسم ہے، اس کو بھی علماء اکرام نے حرام قرار دیا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح سے انعامی بانڈز، پھر کمپنیوں کی انعامی اسکیمیں، یہ سب. پھر باقاعدہ کیسینو بنے جہاں جوا ہوتا ہے، اس میں بھی لوگ یہ سب جتنی بھی اس کی آمدنی ہے وہ حرام ہے. پھر چوری، جو کرپشن جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں سورہ مائدہ آیت نمبر 38 میں حکم ہے اور جو چور مرد ہو یا عورت پس ان کا ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے ان کے کسب کا، سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ بڑے غلبے والا، حکمت والا ہے. پر بھائیو یہ چوری جو ہے اس نے ہمیں تباہ کیا ہے. پاکستان کی پوری جو تاریخ ہے، اس میں اس کی تباہی کے اندر بڑا ہاتھ جو ہے وہ اس کرپشن کا ہے، چوری. اور خاص طور سے چوری قومی املاک کی. اس کی بدترین مثال یہ ہے کہ قومی خزانے میں چوری کی جاتی ہے، اور وہ کس طرح ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے سڑکیں بنانے کے ترقیاتی بجٹس ہوتے ہیں جو جعل سازی سے کام نہیں ہوتا، کام آدھے پیسوں میں ہوتا ہے، دگنے کے بل بنائے جاتے ہیں، اسٹیمیٹ بنائے جاتے ہیں، اور یہ قومی مال کی چوری کر کر کے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم نسلوں تک لاکھوں روپے فی کس کے حساب سے مقروض ہیں. ہماری نسلیں مقروض ہو چکی ہیں، ہماری قومی غیرت اس قرضوں میں دب چکی ہے اور گروی رکھ دی گئی ہے، اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. یہ چوری جو ہے انتہائی سخت اس کی پکڑ ہے،
اور اس کا جو دنیا میں اس کی سزا ہوئی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. ہمارے ہاں اس بارے میں آج تک، کیونکہ یہ تعزیرات اور یہ حدود یہ قوانین اسلامی نہیں ہیں، تو لوگوں کو نہ سزا دی جاتی ہے، نہ اس میں انصاف ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم اس معیشت کی بدحالی کا شکار ہیں کہ جس میں ہم کشکول لیے ہوئے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہماری پوری دنیا میں کوئی عزت نہیں رہی. اس وجہ سے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، جن چیزوں پہ اس کا یعنی چوری کو روکنے کے لیے جو سزائیں تھیں وہ نہیں ہیں. دین خدا کا جو ہے وہ پامال ہو رہا ہے. لوگ جو ہے سر عام برائیوں میں مبتلا ہیں، چوری میں مبتلا ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں تو وہ رشوت دے کے چھوٹ جاتے ہیں. جو پکڑنے والے ادارے ہیں وہ خود بھی راشی ہو چکے. تو جہاں اس طرح کی کیفیت ہو، دین سے دوری ہو، آخرت کا خوف نہ ہو، تو پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ فساد اور بدحالی کا شکار ہوتا ہے، جیسے ہمارا ہے. پھر اسی طرح سے رشوت کے بارے میں واضح سورہ بقرہ آیت نمبر 188، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی اسے حاکم کے پاس لے کر جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ذریعے کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فیصلہ کروانے میں رشوت دینے اور لینے والے دونوں پر لعنت کی ہے. آج کے دور میں رشوت انتہائی بڑھ چکی ہے. رشوت تنخواہ دار ملازموں کی تنخواہ سے بھی بڑھ کر کمائی کا ذریعہ بن گئی. یعنی جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جب وہ پاکستان کے اندر اپنا کسی پروجیکٹ کا بجٹ بناتی ہیں تو اس میں باقاعدہ رشوت کا ایک بجٹ میں کھاتا رکھا جاتا ہے. انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ آپ بزنس کر ہی نہیں سکتے بغیر اس کے، تو بجٹ میں ایک بڑی رقم وہ رکھتے ہیں. تو یہ ہماری کیفیت ہے. اللہ اور رسول جس بارے میں ہمیں روکتے ہیں ہم اسی کام پہ کرنے پہ مصر ہیں، اور ہم پھر 73 سال سے 74 سال سے اس وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے بندوں سے کیا تھا کہ ہم اس کو ایک فلاحی ریاست بنائیں گے اور اس میں ہم مسلمان بن کے رہیں گے، اسلام کا نظام ہوگا. اور اس کے باوجود بھی ہم پھر جشن مناتے ہیں اس سب بدحالی کے باوجود. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ رشوت دینے والے اور لینے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہ سب ہمیں پتہ ہے. اکثر چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو نہیں ہوں، لیکن ہم دنیا کی محبت میں اور یہ وقتی فائدے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھیں. پھر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا. پھر بھائیو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ بھی ناپ لیا اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا. اب آج دیکھتے ہیں ہم کہ پورے سوسائٹی ہیں، ٹاؤنز، پورے شہر جو ہیں وہ قومی زمینیں کوڑیوں کے مول کے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کوڑیوں کے مول مفت حاصل کر لی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد لوگوں کا اس میں اربوں روپیہ جو لے کے اور پھر وہ اس میں ان سے پیسہ بھی لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو وہ تمام سہولتیں اور وہ بر وقت ان کی جو زمین کی ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہوتی. اور یہ مستقل دھندا بن گیا. فلیٹس کا بزنس دیکھ لیجیے آپ، اسی طرح زمینوں کا بزنس، ساری ناجائز جتنی بھی چائنا کٹنگ سے لے کے کوئی بھی ایسی کرپشن کی شکل نہیں ہے زمینوں پہ جو ہمارے ملک میں نہ ہو رہی ہو. اور اس میں ہم نے ریکارڈ قائم کیا. دنیا میں ہمارے ہاں کرپشن جو ہے وہ دنیا میں ہم اس میں دوسرے نمبر پہ ہیں. اور یہ کرپشن اسی چیز کو کہتے ہیں چوری اور رشوت، اور اس کے ذریعے سے قومی خزانے کو اور پبلک کے جو سرمایہ ہے اور بیت المال ہے اسے لوٹنے کو. اس میں ہم نے ریکارڈ قائم کر دیا. تو ہم کس منہ سے یہ جشن منائیں؟ جس کسی نے کسی کی سفارش کی تو اس شخص نے اسے سفارش کی وجہ سے ہدیہ دیا اور اس نے وہ ہدیہ قبول کر لیا تو وہ سود کے ایک بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا. یہاں پہ بھی اسی چیز کی وضاحت ہے کہ اپنے مالی مفادات کے لیے کسی کی سفارش نہ کی جائے. اور یہ حرام ہے، یہ سود کی طرح ہے کہ کسی کو کسی جاب پہ لگوا کے یا کہیں ٹرانسفر کر کے اس سے اپنا ذاتی مفاد حاصل کیا جائے. البتہ اس میں یہ ہے کہ جو لوگ بطور ایجنٹ کام کرتے ہیں، مثال کے طور سے ایک پراپرٹی ایجنٹ ہے، ایک ڈاکومنٹیشن کے لیے کوئی ایجنٹ آپ نے مقرر کیا، کوئی وکیل کیا، وہ آپ کے لیے جا کے بھاگ دوڑ کرتا ہے، آپ ڈھونڈ کے کوئی مکان دکھاتا ہے، کوئی آپ کو گاڑی دلواتا ہے، تو وہ جو اس کا معاوضہ ہے وہ جائز ہے. لیکن اس میں اگر وہ کوئی ناجائز امر کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، کوئی فراڈ کرتا ہے، تو اس کی قطعاً وہ حرام ہے. اس کا معاوضہ اگر وہ لیتا ہے وہ حرام ہے.
لیکن اگر ایجنٹ قانون کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہا ہے تو وہ جائز ہے اس کی آمدنی. جیسے 1% پہ دونوں کی باہمی رضامندی سے کرایہ دار اور مالک مکان کے ایک ہوتی ہے ڈیل کے یا فروخت کر رہا ہے مکان تو وہ جائز ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی اجرت دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو. ہمارے یہاں مزدوروں کے استحصال کا ایک رواج ہے، یعنی کمزور ہوتے ہیں تو اب وہ اپنی اگر اس نے تنخواہ لینی ہے تو 2 مہینے ڈیلے کر رہے ہیں. وقت پہ معاوضہ اس کا مل جانا چاہیے پہلی تاریخ. پھر اوور ٹائم ہے تو وہ بھی، یہ مینیجرز بھی اس میں اس کے ذمہ دار ہیں اور مالک خاص طور سے. یہ جو ویل للمطففین ہے جو فرمایا حق میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تو اس میں یہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ملازم رکھتے ہیں اور پھر ان کی پوری اجرت نہیں دیتے اور پھر ان کی اجرت دینے میں ٹال مٹول کرتے ہیں. آخرکار بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مزدور بیچارہ نا امید ہو کے وہ اپنی رقم چھوڑ کے چلے جاتا ہے، تو آخرت میں یہ لوگ پکڑے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ہیں قیامت کے دن میں ان کے خلاف جھگڑنے والا ہوں گا، اور اس میں تیسرا آدمی فرمایا کہ وہ آدمی جس نے مزدور رکھا اور اس سے پورا کام لیا اور اسے اس کی اجرت نہ دی. میرے بھائیو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اگر یہ کیفیت ہے تو ہم آخرت میں کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے حقدار ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس سے جھگڑا کرنے والا ہوں گا جو آدمی کسی مزدور کو رکھے اور اس سے پورا کام لے اور اسے اس کی اجرت نہ دے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو نادانستہ دانستہ اس بارے میں لا علمی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اور ہمیں آئندہ اپنے ملک کے حوالے سے، خصوصاً پاکستان ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، تو ہمیں کبھی اس پہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور اس کا حق ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ ہم خود انفرادی طور سے بھی اس ملک میں جو کرپشن ہے اور جو یہ غلط طریقوں سے لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں مال کے حصول میں اور مفادات کے حصول میں، اس سے نکلیں. نیک اور صالح قیادت کو ہم کوشش کریں کہ ہم آگے لائیں، بجائے اس کے کہ جو لوگ پیسہ لگاتے ہیں اور منصب اور اقتدار حاصل کرتے ہیں صرف اس لیے کہ پھر کرپشن کے ذریعے سے وہ اس رقم کو 2 اور 3 گنا کریں. یہ ایک کاروبار بن گیا ہے. میرے بھائیو، یہ پبلک سروس جو ہے اور یہ جو کسی معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ بہت بڑی جواب دہی کا ایک مرحلہ ہے. اور اسی لیے خلفائے راشدین روتے تھے جب ان پہ یہ خلافت کی یا کسی منصب کی ذمہ داری آتی تھی، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ الفاظ ان کے مشہور ہیں کہ اگر ایک کتا بھی فرات کے کنارے مر گیا بھوکا اور میں خلیفہ ہوں تو مجھ سے آخرت میں پوچھا جائے گا تو میں اس کا کیا جواب دوں. تو ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم مال کے لین دین میں، معاملات میں ہمارا کردار اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق، ان کی احادیث اور ان کے فرمان کے عین مطابق ہونا چاہیے، جب ہم پھر مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوں گے. باقی یہ کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اگر ہم نیک عمل کر لیں گے اور ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ عبادتیں بھی قبول ہوں گی. ایک مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو مکہ کے اور کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے اور وہ دعائیں مانگ رہا ہے، اس کے بال بھی خاک آلود ہیں، مگر اس کی دعا کیسے قبول ہو کہ اس نے جو کچھ اپنے پیٹ میں غذا ڈالی وہ سب حرام پہ تھی. تو میرے بھائیوں، اس حرام خوری کی وجہ سے، جو کہ حرام خوری ہم نے ذکر کیا کہ چوری کی وجہ سے، رشوت ہو، کسی کا غصب کیا ہوا مال ہو، دھوکے فریب سے کمایا ہوا حرام تجارت کا مال ہو، سودی کاروبار سے کمایا ہوا ہو، گانے بجانے، میوزک، یہ سب ناجائز آمدنی ہے، کمائی ہے. فحش، یہ فلمیں چلتی ہیں، اشتہارات بنتے ہیں، ان کی سب کی کمائی جو ہے وہ حرام ہے. اگر کوئی آدمی اس حرام کی کمائی پہ اپنا بیوی بچوں کو پال رہا خود، تو وہ اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ گوشت جس نے حرام سے پرورش پائی پس آگ ہی اس کے لائق ہے، اور قیامت کے دن آدمی سے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تو اس وقت ہلاکت اور تباہی ہوگی. تو لہٰذا ہمیں اس بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں ہمیں اس پہ اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے. میں یہیں پہ اپنی بات کا اختتام کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس باتوں پہ عمل کی توفیق دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.